ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਛ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰ ਫੋਰਮ ਸਨ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਕਿਊ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ 'ਚ ਗਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਫੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਚਰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੀ ਚਰਚ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਟਅਪ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1899 ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲਾ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸਟਰੀ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪ੍ਰੈਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਸੈਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਸਟੇਰੀਅਨ ਚਰਚਿਜ਼, ਚਰਚ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹਰਕ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੈਂਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਮਰਜਰ ਐਕਟ 1927
ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਰਤਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਯੂਨੀਅਨ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਚਰਚ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚਰਚ ਐਕਟ 1927 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਬਾਈ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਸੈਵਰੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਜਿਸ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ। ਲੋਕਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਚਰਚ ਦੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1924 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1953 'ਚ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, 24 'ਚ ਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਚਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ। ਇਬਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਣ। ਸੋ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਚਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹੁਣ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਚਰਚ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਚਰਚ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਿਆ। Whether that was enacted by the act of the parliament? No, that was by the act of the church. By no, because that was registered under the act. ठीक है? That act became to end No, after the partition of the subcontinent. मैं अर्ज करता हूँ How can that act can be enforced in Pakistan? सर that is still being enforced. 1860 का सोसाइटी एक्ट जो है वो आज भी इन्फोर्स हो रहा है और अडॉप्ट हुआ है, और उसके तहत जो तंजीम रजिस्टर्ड है उसके एसेट्स उसके पास हैं और वो अपने आप को दूसरे हिस्से में तकसीम करना चाहती है तो वो कर सकती है। अच्छा, तंजीम जो है वो तो आपकी हैं, प्राइवेट तंजीम। सर मैं वही अर्ज करता हूँ कि ये स्टेट प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आ गया एवैक्यू का। हमारा क्रिश्चियन जो क्योंकि हम तो माइग्रेट नहीं हुए, क्रिश्चियन जो है हिंदू माइग्रेट हुए, मुसलमान माइग्रेट हुए या सिख माइग्रेट हुए इधर उधर, ठीक है जी, तो वो एवैक्यू एक्ट के तहत आते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। हमारी प्रॉपर्टीज़ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी तो एवैक्यू हो गया। नहीं सर, नहीं, वो तो इससे बहुत पहले उसने अपना सक्सेशन दे दिया, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। वो उसने तो बहुत पहले अपना सक्सेशन चर्च यूनियन के तहत दे दिया, ठीक है जी। अच्छा, हमारी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो एवैक्यू एक्ट के अंदर नहीं आती, क्योंकि हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम बाकायदा फेडरल एक्ट के तहत एक्ट्स के तहत रजिस्टर्ड हैं या कोई भी स्पेशल लॉ के तहत रजिस्टर्ड हैं।
اس لیے ہماری پراپرٹیز نہیں آتی. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے خاص طور پہ ہمارے کرسچن ایسٹس کے حوالے سے اور کرسچن آرگنائزیشن کے, کہ وہ ساری تقریباً 1834-35 سے جو بھی اس وقت لا تھے یا 1860 کے بعد جو بھی لا بنے ان کے تحت وہ رجسٹرڈ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹیکلی اپنے آپ کو آرگنائز کرتی رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. اب آگئی بات کہ یہ ایویکیو ہماری پراپرٹیز جو ہیں وہ کسی بھی لا کے تحت ہم ایویکیو نہیں ہیں اور نہ ہی ایویکیو ہوں گے. ہاں جی نو ہاں ٹائٹلز یس دس از یور وائلڈ کویسچن. اب بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ ایک بہت بڑی تعداد میں اور مختلف ایریاز میں سکیٹرڈ تھیں, ٹھیک ہے جی, اور چرچ آرگنائزیشنز کے لیے ان کو مطلب انڈیویجولی ٹرانسفر کروانا اپنے نام پہ جو سکسیڈنگ آرگنائزیشنز تھی ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. Not at all. No, But that- there must be an enactment of the Parliament of Pakistan that all property of the Christian So, اگر relating تو to the churches are hereby transferred to the United نہیں سر Church of وہ Pakistan. یہ اگر This was the question of یہ اگر یہ بات ہوتی یہ بات کمال کی بات جی تھی. میں گزارش کرتا ہوں یہ اگر ہوتی تو وہ تو یہ بھی تھا کہ کوئی جنرل ایوارڈ ایک میں جاتے کسی ہائی کورٹ یا کسی اس میں بھی تو ایک جنرل ایوارڈ بورڈ آف ریونیو کو کروا کے ان کو ٹرانسفر کر دو. لیکن کیونکہ ٹرانسفر فیس جو کی مد میں بہت زیادہ پیسہ لگتا تھا اور بہت زیادہ ایفرٹ لگتی تھی اس لیے یہ آج تک نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسری آرگنائزیشن میں ڈیزالو کر دیتی ہے اور اس کا وہ ریزولوشن جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اسپیشل ریزولوشن, ٹھیک ہے جی, تو دیٹ از سفیشینٹ پروف کہ اس کی پراپرٹیز جو ہے اس کو چلی گئیں. Not at all. اگر میں یہاں رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت کوئی سوسائٹی بنا کر لکھتا ہوں کہ وہ پراپرٹی ایکوائر کرے, بلڈنگ کرے, یہ کرے, ویلفیئر واسطے کرے, یہ کرے, تو پراپرٹی آفٹر رجسٹریشن وہ ایکوائر کریں گے تو پھر ان کی ہوگی. ہاں اب جب سر نہیں دیکھیں the law is this کہ when different organizations سنیں میری گزارش سنیں different companies or societies when they consolidate in a new one. I'm not satisfied with the arguments of all the churches that these property belong to the United Church. Sir no دیکھیں اب یہ لا سر کنسولیڈیشن جو ہے دیٹ از مرجر اینڈ کنسولیڈیشن کو تو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, دے آر لیگل ٹرمز, ٹھیک ہے جی, مرجر اینڈ کنسولیڈیشن اینڈ یہ جو ساری نہیں سر نہیں اس میں ہم اس میں مطلب وہ نمائندوں کو کوئی دوش نہیں دیتے کیونکہ لا کے تحت وہ آپریٹ کر رہے تھے. مرجر اور کنسولیڈیشنز جو ہیں یہ وائلڈ لیگل ٹرمز ہیں کمپنیز ایکٹ کے تحت بھی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت بھی. وہ تو اب جب تمام پراپرٹی جو چرچز ہے کین ناٹ بی سیلڈ, وہ تو ایک آرڈیننس جاری ہے, اگر وہ ہوں پرانے تو آرڈیننس کی تو ضرورت نہیں رہتی. سر میں گزارش کرتا ہوں اس کی ریزن اور ہیں, اس کی ریزنز اور ہیں. اب یہ ہے کہ جب پراپرٹیز جو ہیں رجسٹرڈ آرگنائزیشنز جو تھیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر دیا اور ایک فیڈرل ایکٹ کے تحت اس وقت گورنمنٹ آف برطانیہ کے ایکٹ کے تحت جسے انڈین چرچ ایکٹ ہم کہتے ہیں وہ سوسائٹیز ڈیزالو ہو گئیں. ایک لیگل مطلب اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ یہ ڈیزالو میں آج کے بعد, تو انہوں نے کہیں تو جانا ہے نا, تو وہ پھر ان چرچز میں جو رجسٹر یونائٹڈ چرچز میں آ گئیں, ٹھیک ہے جی. تو جب وہ آ گئیں تو پھر ان کی کنسولیڈیشنز جو موجود ہیں, مثلا چرچ کونسل کا جو میمورنڈم ہے وہ بہت سی آرگنائزیشنز کی کنسولیڈیشن ہے اور ان آرگنائزیشنز نے اس پہ سائن کیے ہیں کہ آج کے بعد ہمارا جو ہے مطلب سکسیشن جو ہے اس کے پاس ہوگا, اور ہی از آتھرائز ٹو ڈو آل دا تھنگس, ہمارے اونرشپ رائٹس بھی اور ہمارے مطلب دوسرے سارے رائٹس. بڑی خوبصورت یونائٹڈ چرچ کو آ چکی ہوئی ہے, تو یہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی تو رہی نا, تو اس میں انہوں نے کس قانون کے تحت یہ پیٹر صاحب کو
دے دیا مختار نامہ بیچنے کا. اب یہاں یہ کویسچن آپ کا جو ہے اس کے حوالے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بات یہ ہے کہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ جو ہے جب اس نے اپنے آپ کو یہاں سے کوئٹ کر دیا تو اس کو وہاں سے مختار نامہ دینے کے اختیار نہیں ہے. وہ دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ پراپرٹیز جو ہیں اس نے یونائٹڈ چرچ کی انٹیگریشن سکیم جو ہے وہ سائن کر دی ایز پر انڈین چرچ ایکٹ کی پروویژن کے مطابق کہ اگر کسی چرچ نے اپنا لکھ کے دے دیا دوسرے چرچ کو اپنا مطلب سکسیشن یا اپنی تو وہ اس کو انٹیکٹ ہوگی, وہ پروف موجود ہے. اچھا, اب جب اس نے انٹیگریشن سکیم سائن کر دی تو وہاں سے اٹارنی بننے کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن دس واز اللیگل پریکٹس بیسیکلی. کیوں کہ جب یونائٹڈ چرچ کی اور چرچ آف انگلینڈ اینڈ انڈیا جو ہے جو یہاں اینگلیکن کمیشن تھا, ان کا ایک الائنس بنا جسے ہم چرچ آف پاکستان کہہ رہے ہیں. دیٹ از جسٹ الائنس. اس کی کوئی انکارپوریٹ حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی پراپرٹیز کے اونرشپ کے یا ان چیزوں کے حوالے سے اس کا کوئی نہیں ہے. وہ ایک الائنس ہے. جب یہ الائنس بنی اس کے بعد ایڈمنسٹریشن آ گئی جو اپوائنٹڈ بشپس تھے ان کے پاس ان ایسٹس کی, اور وہ بشپس جو ہیں وہ یونائٹڈ چرچ کے رائٹس کو وہ بھول گئے وقت کے ساتھ ساتھ, اور انہوں نے اب مسئلہ تھا ان کو بریڈ اینڈ بٹر کا اور انتظام کو چلانے کا, تو انہوں نے کہا کہ پراپرٹیز پڑی ہیں ان کو بیچیں تو پھر چلائیں. سنیں تو کمپیٹنٹ ہی نہیں جب کہ ان کے پاس نام ہے یونائٹڈ اسکاٹ لینڈ چرچ کے. ہاں جی ہاں جی. تو بشپ صاحب کو کس طرح اختیار مل جاتا ہے بیچنے کا؟ دے آر جسٹ مینیجرز. اور یہ بھی ایک الائنس کے تحت ان کو مینجمنٹ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, الائنس کے تحت ان کو یہ رائٹ دیا کہ آپ کے ایریاز میں جو آتی ہیں پراپرٹیز ان کو آپ لک آفٹر کریں. ٹھیک ہے جی. لیکن اب فراڈ کہاں سے شروع ہوا کہ جب انہیں ضرورت پڑی فنڈز کی, پیچھے سے فنڈز نہیں آئے یا ان کے اپنے لالچ کے تحت یہ چیزیں جو ہے مطلب جب بندہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کرتا ہے وسائل گین کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کے اختیار اس کے انڈر جوڈکشن بھی ہوں. تو انہوں نے سوچا کہ بھی اب یہ کیا کرے, یہ پراپرٹی تو جو ہے یہ تو چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے ٹائٹل پہ ہے, یہ تو لیڈیز ایسوسی ایشن کے ٹائٹل پہ ہے, تو ہاؤ وی کین سیل دیم. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے پھر رابطہ کیا چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے جو وہاں مطلب با اختیار تھے کہ جی ہم ان سے کیسے کریں. وہ بھی لا سے نابلد اور یہ بھی لا سے نابلد, کیونکہ لا تو پیچھے 70 ایئر پیچھے موجود تھے. ٹھیک ہے, ان کو بھی علم نہیں تھا اس بات کا اور ان کو بھی علم نہیں تھا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اوکے, ہم آپ کو مختار نامہ دے دیتے ہیں, بتائیں کس کو اپوائنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہ اللیگل پریکٹس ہوئی جس کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے. ہم نے امریکہ سے بہت سے اٹارنیز جو ہیں جو پریسٹیرین یو ایس اے کی طرف سے اور چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی طرف سے جو اٹارنی ہیں ہم نے ان کو باقاعدہ لیگلی کینسل کروایا. ٹھیک ہے جی, کہ یہ اٹارنی یہاں دینے کے مجاز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کو بھی اب یہ مطلب پتہ چل گیا کہ ہم غلط پریکٹس کر رہے تھے اور آگے وہ اٹارنی نہیں دیں گے. پھر انہوں نے کیا سکیم بنائی, ادھر جو بشپس تھے جو کہ یونائٹڈ چرچ کے رائٹ سے جو بے خبر ہو چکے تھے, انہوں نے سکیم کیا بنائی جناب, ان کا ٹرسٹ ایک بنا دیا جائے ان پراپرٹیز کا. ٹھیک ہے, جبکہ آلریڈی یونائٹڈ چرچ ان پاکستان کا ٹرسٹ موجود تھا. ٹھیک ہے, اور ان میں یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ ان کو جانا تھا. پرابلم کیا آ رہی تھی کہ ان کو ٹرانسفر کیسے کروائیں, ان کی ٹرانسفر فی جو ہیں وہ کس طرح, کیونکہ ٹائٹل جب چینج جو پراپرٹیز ٹرسٹ ہوتی ہیں نا ان کی فیس نہیں ہوتی. جی میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ ٹرسٹ سارے پراپر ٹرسٹ نہیں تھے, ٹائٹل ڈیفرنٹ تھے, اس لیے ریونیو میں یہ پرابلم آ رہی تھی کہ ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ ان شیپ آف ٹرانسفر فی وہ جا رہے. ابھی پچھلے دنوں ایک پراپرٹی کہیں ہماری تھی بورڈ آف فارن مشن کی, تو ہم نے سارے ثبوت دیے کہ جناب اس کو صرف اس کا نام یہ چینج کر دیں, اس کے پیچھے انٹر کر دیں. ٹھیک ہے جی, ایڈیشن کر دیں, یہ جواز ہے اس کا.
تو وہ جو ہے ریونیو افسر وہ اس نے کہا جی ہاؤ کین، آپ پہلے اس کی ٹرانسفر فی جمع کروائیں، آپ گورنمنٹ کا ٹیکس جمع کروائیں تو پھر ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک پراپرٹی کا ٹیکس اگر 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے تو میرے لیے تو مشکل ہے کہ میں اس کو، ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، تو مشکل ہے جی بات۔ اور اس طرح ہمارے پاس ہزاروں کے حساب سے پراپرٹیز ہیں اور ان کا ٹیکس ہم کہاں سے لائیں گے، یہ کویسچنز اکثر آتا رہا ہے۔ لیکن آپ اگر جائیں نا جی کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ میں تو وہاں یہ چیز موجود ہے کہ اگر ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن نے وہ پراپرٹی جو تو آپ کی ایسوسیشن جو ہے جی جی پرائیویٹ ایسوسیشن انڈر ایکٹ سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت ہے کہ اگر وہ اکوائر کریں گے تو پھر فیس لگے گی جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب ہوا کیا ہے، وہ یونائٹڈ چرچ کے نام منتقل ہوگی ایز اے ٹرسٹ پراپرٹی یا پراپرٹی ان کے نا آٹومیٹک پھر تو فیس نہیں لگے گی۔ اب یہی تو مسئلہ ہوا نا جی کہ اس کے نام میں بھی جانے کے لیے ٹرانسفر فیس چاہیے، ٹھیک ہے، تو دس واز اے پرابلم۔ اب فراڈ یا ہیرا پھیریاں یا جعلی اٹارنیاں بننے کی پریکٹس یہیں سے شروع ہوئی ہے کہ پراپرٹیز ان پچھلے ٹائٹلز پہ پڑی ہیں، نیا جو اس کا سکسیسر ہے اس کے ٹائٹل پہ نہیں آئیں، اس لیے یہ فراڈ جو ہے اٹارنیاں کا اسکاٹ لینڈ سے بننے کا اور یہ اور وہ یہ شروع ہوا ہے، اور یہ جو آج ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی، بورڈ آف ریونیوز 4-5 بورڈ آف ریونیوز جو ان کو میں نے ایک مطلب سرکولر دیا کہ بھئی یہ اس اصلاح کے تحت ان ثبوت کے تحت یہ پراپرٹیز ہم نے سکسیڈ کر لی ہیں اور ایک جنرل ایوارڈ کر کے ان کو ہمارے نام منتقل کریں، پہلے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کروائیں پورے پنجاب سے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ صرف سیالکوٹ کے اندر پراپرٹیز کا ریکارڈ جو ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے مجھے 6 ماہ چاہیے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ پٹواریز جو ہیں وہ جو سسٹم ریونیو کا ایسا ہے کہ وہ ریکارڈ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ قانون آفس میں جا کے تو 6 ماہ بیٹھے رہے ہیں اور ایک ایک پیپر جو ہے اس کو مطلب چھانتے رہیں تو اٹس اے ویری ہیکٹک جاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریکٹیکل پرابلمز ہے، ادروائز جہاں تک اونرشپ ہے یونائٹڈ چرچ کی اس میں کوئی ڈینٹ نہیں ہے، کوئی لیگل لیکونہ نہیں ہے۔ There is a no foundation of the United Church being owner of these properties. You should move to the National Assembly to pass an act that all the property which has been transferred by the power of attorney given by the Church of Scotland has no value. سر یہ میں پھر وہ ایکٹ آئے گا یہ ساری رجسٹریاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں ہمارے 4 ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں، سنیں نا میری گزارش سنیں، 4 ممبرز ہیں اور ان کے اپنے اپنے ایجنڈے اور اپنے اپنی ان کی جو ہے وہ پارٹیوں کے اپنے اپنے مینیفیسٹوز اور اپنے اپنے ان کے طریقہ، اور ان بیچارے وہ بھی تو جو ہیں وہ ان رائے اپنی انڈیپینڈنٹ رائے نہیں رکھتے، تو یہ پارلیمنٹ سے کوئی چیز کروانا وہ ہمارے لیے شاید بہت مشکل ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، ہم کر چکے ہیں یہ چیزیں، ہاں جی، یہ جو آرڈیننس پاس ہوا 2002 میں یہ بڑی مشکل سے ہمیں مطلب اس کے لیے موومنٹ چلانی پڑی تھی، کیونکہ جعلی اٹارنیاں بن کے تو ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ فروخت ہو رہے تھے اور مشروم گروتھ تھی جعلی اٹارنیوں کی، ٹھیک ہے۔ جو کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھتا تھا اس نے کہا یہ ٹائٹل ہے یار اس کا مختارنامہ بنا لاؤ، وہ ایسے ہی وہ مطلب وہ پہن کے وہ ڈریس پادریوں والا تو وہ مختارنامہ بن جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ پراپرٹیاں سیل ہونا تو اس کو ہم نے رکوایا، اور تھینکس گاڈ کہ 2001 کے بعد ہم نے کوئی پراپرٹی سیل نہیں ہونے دی، بھلے کوئی بھی کتنا بھی انفلوئنشل تھا، مطلب وہ ہم نے کسی کو بھی یہ نہیں کرنے دیا کہ وہ پراپرٹی سیل کرے۔ ہاں اب ہمارے لیے پریکٹیکلی کافی پرابلمز ہیں، فنڈز کے ایشوز ہیں، اور پریکٹیکلی ہر ایریا میں ہر تحصیل اور ہر مطلب موضع میں جا کے تو وہاں پراپرٹیز کو ٹریس کرنا یا کسی قانون کو آفس میں بیٹھ کے ٹریس کرنا، دیٹ از اے ہیکٹک جاب۔ یہ بورڈ آف ریونیو سے 3-4 دفعہ سرکولر جا چکے ہیں پٹواری لیول تک کہ بھئی یہ ریکارڈ دیں، نہیں دیتے، ایون دو گورنمنٹ کا ریکارڈ نہیں دیتے وہ، ٹھیک ہے تو سب تو ڈی سی کو لکھے نا، جی جی
بورڈ آف ریونیو کہ آپ کے ضلع میں جتنی چرچ پراپرٹیز ہیں ان کا سارا ریکارڈ ٹیسٹڈ ہمیں پرووائڈ کریں ود ان اتنے ڈیز. سر نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا. یا ریٹ کر دیں، یہ پرووائڈ نہیں کرتے ہمارے خلاف دیں. پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے. وہ تو کھا گئے ہیں سنیں میری گزارش سنیں. انہوں نے ایک مطلب کیا کہ بھئی پٹواری جو ہیں وہ گورنمنٹ کی پراپرٹیز کا ریکارڈ دیں. نہیں دیا کسی نے، پٹواریوں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. پٹواری تو کیا ضرورت ہے جو سر کسی ایک پراپرٹی کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جہاں بندہ انڈیویجولی اس پہ توجہ دے. ٹھیک ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ایسے ہیں کہ ایک فرد لینے جائیں تو اگلے اتنے پیسے مانگ لیتے ہیں، یہ پیسے دیں. میں فرد لے لیں گے، پٹواری مجھے کہنے لگے کل آنا. میں کل گیا پرسوں آنا. میں کہ وہ میں نوکر آپ ہیں کہ میں ہوں آپ کا؟ کہنا جی ایک ہی بات ہے. میں کل فرد